बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी हो गई है। तुर्की और कतर की सालसी में अमन मुआहदा तय पा गया है। दोहा में होने वाले मुआहदे के मुताबिक अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी फौरी बंद होगी। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। दोनों मुल्कों के वफूद का आइंदा इजलास 25 अक्टूबर को तुर्किया के शहर इस्तंबुल में होगा, जिसमें ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बात होगी। नाज़रीन, इस मौके पर अफगान तालिबान रजीम ने ये यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो गिरोह काम कर रहे हैं उनको रोका जाएगा, जिस पर नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मुआहदे को दुरुस्त सम्त में उठाया गया पहला मुस्बत कदम कहा है और ये वाज़ेह किया है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम पर अमल दरामद नागुज़ीर है। दूसरी तरफ सऊदी अरब, कतर, तुर्की समेत आलमी सतह पर जो पाक अफगान दोहा मुआहदा हुआ उसका खैर मकदम किया जा रहा है, मगर इस मुआहदे पर भारत में काफ़ी मायूसी है, जिसकी साजिशें नाकाम हो गई हैं। ज़ाहिर है भारत की हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछी है। अफगानिस्तान में नाकामी के बाद भारतीय आर्मी चीफ ने एक नई बढ़त मारी है और वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा मरहला उन्होंने शुरू करने का ऐलान किया है, जिस पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया है कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों मुल्कों में जंग के लिए गुंजाइश नहीं है। दोबारा जारहियत की तो भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर मिटा देंगे। इसी मुनासबत से आज एक्सपर्ट पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं फैसल साहब, नवीद साहब, खालिद क़य्यूम साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शाहिद अमीर साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन मुआहदा तय पाया है, अब सबसे पहला जो बुनियादी सवाल, तालिबान रजीम इस मुआहदे की पासदारी करेगी और ख़ास तौर पर ये आप किस तरह देखते हैं इस मुआहदे को, कितना देर पा और मुस्तकिल साबित होगा? नवीद साहब। अच्छा दुआ देखें, अगर देखा जाए रिसेंट पास्ट को देखा जाए, जो हिस्ट्री को देखा जाए, तो अफ़गानों ने कभी जो है वो इस तरह के मुआहदों की पासदारी की नहीं है। मैं आपको 1988 के जेनेवा अकॉर्ड से अगर आप शुरू करें, उस वक्त सोवियत निकले, जो उस वक्त की मुजाहिदीन पार्टियां थी, उन्होंने कहा कि जी हम मिल के जो है वो मुल्क को उसकी तामीर नौ करेंगे, जंगबंदी करेंगे। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद एक खाना जंगी शुरू हुई और उसमें जिस तरह का कत्लेआम हुआ, मेरे ख्याल में वो तो सोवियत के ज़माने में नहीं हुआ था। और उसी वक्त जो है वो गुलबदीन हिकमत यार जो हिज़्ब इस्लामी के अपने धड़े के उस वक्त जो है वो कमांडर थे, उन्होंने जिस तरह से काबुल में कत्लेआम किया, उनको इसी वजह से काबुल का कसाई जो है का लक़ब दिया गया कि उन्होंने जो कत्लेआम वहाँ पे किया। अच्छा, फिर 1993 में नवाज शरीफ साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब ने जो है मुआहदा करवाया इन्हीं वॉरेन फैक्शन के दरमियान, इन्हीं वॉरलॉर्ड्स के दरमियान, और काबतुल्लाह में जाके इन वॉरलॉर्ड्स ने जो है वहाँ पे मुआहदे पे दस्तखत किए थे। लेकिन वो भी हमने देखा कि उसके बाद वो फिर आए और फिर लड़ना बढ़ना जो है वो शुरू हो गया। अभी रिसेंट की अगर हम बात करें तो दोहा अकॉर्ड, जिसमें अमेरिका और तालिबान के बीच में हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने भी एक रोल प्ले किया था। दोहा अकॉर्ड में इन्होंने ये शर्त ये रखी हुई थी कि आप अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क, किसी हमसाया मुल्क या किसी भी इंटरनेशनली किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जो है आपने इस्तेमाल नहीं होने देना। तालिबान ने कमिटमेंट की और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से दोबारा अफ़गानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों का और ट्रांसनेशनल जो ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनका जो है वो एक गढ़ बन गया। आप यानी अब पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो 2022 का GTD ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स उठा के देखें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कितने हद तक कम हो चुकी थी और उसके बाद जो है वो कितना एक स्पाइक आया पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में। तो वो तो जाहिर है कि वहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई और यहाँ पे जो कलदम TTP थी उसको तकवीयत मिली और बाकी जो टेररिस्ट ग्रुप्स है उनको तकवीयत मिली। ये कहा जा रहा है कि जी इस वक्त इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं कि तकरीबन कोई 60 के करीब नए दहशतगर्दी के कैंप्स जो हैं वो अफगानिस्तान में जो है वो बन गए हैं तालिबान के आने के बाद।
مختلف صوبوں میں تقریباً 6 صوبوں میں ان کے جو ہے وہ دہشت گردی کے مراکز ہیں. اسی طرح BLA جو ہے بلوچستان لبریشن آرمی کالعدم جو ہے ان کے وہاں پہ ایک نیگزس بن گیا ہے. UN کی جو سینکشن مانیٹرنگ کمیٹی ہے اس کی رپورٹ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ BLA اور TTP کا اور مجید بریگیڈ کا ایک جو ہے وہ نیگزس بن رہا ہے. پاکستان نے اس کے باوجود یہ پرووکیٹو مووز ہیں, یہ اشتعال دلانے والے مووز ہیں, لیکن پاکستان نے ہم نے دیکھا کہ ایک تسلسل کے ساتھ پاکستان نے جو ہے وہ کوشش کی کہ ان کو ڈپلومیٹکلی انگیج کرے, اور جو ہے وہ اس وقت جب کابل فال ہوا اس کے بعد جو ہے وہ کتنے, یعنی آپ کے مولانا تقی عثمانی صاحب علماء کا ڈیلیگیشن لے کے گئے, اس کے بعد قبائلی زعماء ایک ڈیلیگیشن لے کے گئے, پھر آپ کے ISI کے چیف وہاں پہ گئے, آپ کے ڈیفنس منسٹر, انٹیریئر منسٹر, سب لوگ وہاں پہ گئے, لیکن وہ طالبان کا ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی جو ہے وہ پاکستان کی باتوں کے اوپر اور ایک ڈینائل موڈ میں چلے گئے کہ ہیں ہی نہیں. اچھا, جو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ تیسری جو ٹرائلیٹرل میٹنگ ہوتی ہے چین, پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں, اس وقت چین کے کافی انٹرسٹ ہیں افغانستان کے اندر, ان کی مائننگ میں بہت بڑی انویسٹمنٹ وہاں پہ ہے, تو چین بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہے وہ بہتر رہیں, اور تو چین کے اپنے بھی وہاں پہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں, جس طرح کہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو ہے, جو ویگر کا وہاں پہ ایک ٹیررسٹ گروپ ہے, وہ وہاں پہ افغانستان میں ایکٹیو ہے. تیسری ٹرائلیٹرل میٹنگ میں مزے کی بات یہ ہے کہ طالبان نے مانا کہ جی یہاں پہ ہیں اور ہم جو ہے ان کے خلاف کارروائی کریں گے, لیکن اس کے بعد انہوں نے وہ سرے سے مکر گئے کہ جی TTP یا باقی دہشت گرد تنظیموں کا یہاں پہ کوئی جو ہے وہ وجود نہیں ہے. ابھی 5ویں جو ٹرائلیٹرل میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں, وہاں پہ پھر یہ بات کہی گئی, لیکن اگین افغانستان نے اپنا نہیں مانا. یہ کہا گیا کہ جی وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی ہمسایہ ملک کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, اب سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ جہاں پہ جو ہوا پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہوا, ایک ڈیٹرنس پاکستان نے کریٹ کی, ایک بہت یعنی یہ ضروری تھا کہ ایٹ لیسٹ طالبان رجیم کو یہ احساس ہو کہ دیکھیں ہم اگر گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو ہم ٹیڑھی انگلی سے بھی نکالنا جانتے ہیں, ہم اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں بیسٹ آپشن ہمارے پاس ڈپلومیسی ہے. ہم جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس کانفلکٹ کے دوران انڈین میڈیا نے اور انڈین سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں کہ وہ جلتی پہ آگ ڈالنے کا کام وہ کرتے رہے, انہوں نے کتنے جو ہے وہ اشتعال انگیز چیزیں جو ہے وہ کر رہے تھے. تو دشمن کا تو کام ہی یہ ہے کہ جی وہ آپ کے لیے مزید دشمن کریٹ کرے. پاکستان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس وقت ڈپلومیسی کو لے کے چلے, اور میں یہ کہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ نیبرہڈ ڈپلومیسی کو لے کے چلیں کہ جو افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں, چائنا کے وہاں سیکیورٹی کنسرنز ہیں, ایران کے وہاں سیکیورٹی کنسرنز ہیں, رشیا کے وہاں سیکیورٹی کنسرنز ہیں, ہمارے ہیں, اور سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ہیں. تو ان سب ممالک کو ملا کے, اور سعودی عربیہ کو, قطر کو, چائنا کو, ان کو ملا کے ہمیں ڈپلومیٹک پریشر جو ہے وہ طالبان گورنمنٹ کے اوپر ڈالنا چاہیے. ایک ڈیٹرنس اور ڈپلومیسی یہ ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو یہ مسئلے کا جو ہے وہ حل نکل پائے گا پائیدار. جی فیصل صاحب, ویسے ڈپلومیسی جو بات کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی یہ ساتھ ساتھ چلیں گے دونوں فیکٹر تو ہی آگے بڑھ پائیں گے, لیکن جو ابھی معاہدہ ہوا آپ اس معاہدے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ طالبان رجیم اس معاہدے کی پاسداری کرے گی اور اپنی سرزمین جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اس کو روک پائے گی؟ دیکھیں جیسے نوید صاحب نے کہا نا, جو ان کا ماضی ہے نا اس تناظر میں تو یہ بات یقینی ہے. ان کے رویے کو دیکھ کے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس معاہدے کی بھی جو ہے نا وہ پاسداری نہیں کریں گے. اصل میں ان کی تو پہلے بھی کمٹمنٹ تھی نا کہ ہم پہلے جب یہ لوگ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب پاکستانی حکومت نے بتایا کہ طالبان کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہلے داعش سے نمٹ لیں پھر ان کو جو ہے ان سے نمٹیں گے, لیکن یہ اپنے وعدے سے جو ہے وہ منحرف ہو گئے. بڑی حیرت انگیز بات ہے, بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اگر بھارت کا دنیا میں بھی کوئی دوست ملک بچا ہے تو افغانستان بچا ہے اس وقت دنیا میں. اب یہ بھارت کے لیے بھی ہو سکتا ہے فخر ہو, المیہ ہو, تو بھارت خود ہی طے کر لے اپنے لیے,
لیکن ہمارے لیے تو بہرحال یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ دنیا میں اگر کوئی اس وقت بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ افغانستان جو ہے کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. افغانستان نے خود جو ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان کی جو دشمنوں کی صف ہے وہاں جا کے اپنی جو ہے نا جگہ جو ہے نا وہ تلاش کی ہے. اور کیوں تلاش کی ہے یہ بات جو ہے بالکل ایک ماورا عقل ہے. وہ ایک ایسے ملک کے پاس جو ہے وہ اپنی جگہ طالبان تلاش کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے ان کا جو ہے وہ دشمن رہا ہے, اور وہ اس کے خلاف جو ہے وہ مرچہ زن ہو رہے ہیں جو ان کا ہمیشہ سے دوست رہے ہیں, جو ان کے ہمیشہ سے انہوں نے ہر طرح کے جو ہے نا انہی کے عسکری معاملات سے لے کے اخلاقی معاملات, مالی معاملات تک جن لوگوں نے تعاون کیا جس ملک نے اور جن لوگوں نے, وہ ان کے جو ہیں وہ خلاف ہو چکے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ پاکستان کے لیے تو ایک افسوسناک ہوگی, لیکن افغانستان کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ وہ جس نہج پہ اور جس ڈگر پہ اور جس سوچ کے ساتھ وہ چیزوں کو اور اپنے معاملات کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی قیمت جو ہے وہ افغانستان کو بطور ریاست بھی اور افغانیوں کو بطور قوم بھی جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی. جیسے کہ سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ ان کا جو مزاج ہے, جو ان کا رویہ ہے, جو ماضی کے ان کی جو سوچ اب تک کے مطابق اگر ہم تجزیہ کریں تو معاہدے کی جو ہے نا وہ پاسداری نہیں کرتے. ابھی اگر وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے اور دوبارہ سے جنگی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ افغانستان کی کیا یہ استعداد ہے کہ وہ پاکستان سے لڑ سکے؟ مطلب پاکستان اور افغانستان کا کوئی عسکری کوئی تقابلی جائزہ بنتا نہیں ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں کس گمان میں کس دنیا میں وہ زندگی کو جو ہے وہ گزار رہے ہیں کہ وہ اس کے باوجود پاکستان سے وہ جو بھارت کی شے کے اوپر جو ہے وہ لڑنے پہ جو ہے وہ تلے ہوئے. تو لگتا نہیں ہے یہ جو حالات بہتر ہوئے ہیں, جنگ رک گئی ہے, اچھی بات ہے افغانستان کے لوگوں کے لیے, اچھی بات ہے افغانستان کی گورنمنٹ کے لیے. پاکستان نے اگر یہ معاہدہ کیا ہے تو یہ ان پہ مہربانی کی ہے, ان پہ احسان کیا ہے, ورنہ پاکستان اور افغانستان کا کوئی ہے نا جوڑ نہیں ہے. پاکستان نے ایک برادر ملک کی حیثیت سے, ایک ہمسائے ملک کی حیثیت سے اور ایک انسان دوست ملک کی حیثیت سے یہ معاہدہ کیا ہے. برابری کی بنیاد پر یا خوف کی بنیاد پر جو ہے یہ معاہدہ نہیں کیا پاکستان نے, کوئی جوڑ نہیں ہے. لیکن افغانستان کو چاہیے کہ پاکستان کی یہ رحم دلی کی پیشکش ہے اس کا فائدہ اٹھائے, اپنے لیے بھی, اپنی قوم کے لیے بھی, اپنی ریاست کے لیے بھی. وہ ترقی پذیر ملک کے ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے, ہماری خواہش ہے وہ ترقی کرے اور وہ ایک اچھا اور ایک معاشی طور پہ مستحکم جو ہے وہ ایک ہمارا ہمسایہ بنے. لیکن وہ جس روش پہ چل رہا ہے پاکستان سے تو دشمنی اس کی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی وہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن وہ جو بھارت کی شے پہ چل رہا ہے, بھارت کبھی اس کا دوست نہیں ہو سکتا, بھارت کبھی اس کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. بالکل بھارت پہ ایک انتہا پسند جنونی حکومت ہے جو مذہب کی بنیاد پہ وہاں قائم ہے, جو مسلمانوں کے خلاف ہے. تو وہ تو اپنے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو جو بخشنے کو تیار نہیں ہے, تو وہ آپ کے ساتھ وہ کس طرح آپ کے وہ جو ہمدرد ہو سکتے ہیں. ان کا نقطہ واحد جو ہے صرف پاکستان کی دشمنی ہے, اس بنیاد پہ وہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس میں آپ جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے لڑائی میں جو ہے نا وہ ہاتھیوں کی لڑائی میں جو ہے گنے کا نقصان ہو جاتا ہے, آپ گنا ہی جو ہے نا وہ ثابت ہوں گے. آپ کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی, عقل کے ناخن لیں اور اپنے آپ کو جنگ سے افغانستان کے لیے بہتر ہے کہ دور رکھے. باقی اس کی مرضی ہے, اگر وہ دور نہیں رکھنا چاہتا تو ٹھیک ہے. جی شاہد امیر صاحب, کتنا بڑا جھٹکا ہے بھارت کے لیے پاک افغان دوحہ معاہدہ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے دعا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو آڈیو لیول بڑھا دیجیے. اصل میں دھچکا یہ بھارت کے لیے ہی یہ دھچکا ہے, اور بھارت کو اس سے یقیناً ایک صدمے کی اسی کیفیت میں ہوگا بھارت کے یہ معاہدہ کیوں ہوا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ معاہدہ ہونا تھا کیونکہ افغانستان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. نبی صاحب نے جیسے کہ بات کی کہ جی ویلکم بیک ناظرین. شاہد امیر صاحب آپ بات کر رہے تھے پاک افغان دوحہ معاہدہ, بھارت کس طرح سے اس کو لے گا؟ جی دیکھیے, میں جو پرائم منسٹر صاحب ابھی جو خطاب کر رہے تھے دیوالی کی تقریب سے, اگر اسے ہم ٹچ کریں کہ کیا انڈین پرائم منسٹر اس طرح کھڑے ہو کے بقر عید پر مسلمانوں کو مبارکباد دیں گے؟ یہ بات افغانیوں کو سوچنی ہوگی کہ ہندو بنیا اپنے مفادات کا ساتھی ہے, اپنے مفادات کا دوست ہے, اور افغانیوں کو اپنی پالیسی اپنانی ہوگی. یہ کوئی 17ویں 18ویں صدی نہیں ہے کہ وہاں سے آئیں گے, جاریت کریں گے, ایگریشن کریں گے اور سب کچھ عملیہ میٹ کر کے واپس چلے جائیں گے. ان کا واسطہ ایک ایٹامک اسٹیٹ سے ہے, اور اگر ان کا یہ خیال ہے کہ جو آپ نے شروع میں ابتدائیہ میں بات کی کہ سندھو 2 کی جو بات کی انڈین آرمی چیف نے, اور ان کا یہ خیال ہوگا کہ ایک سائڈ سے انڈیا پاکستان کو
پیسنے کی کوشش کرے گا اور دوسری سائڈ سے افغانستان کرے گا، تو یہ ان کی بھول ہے. یہ وہ قطعاً یہ نہ سمجھے، کیونکہ پاکستان میں الحمدللہ اتنی صلاحیت ہے کہ دونوں کو جواب دے سکتے ہیں. اور پاکستان کے جو جیٹس نے سینٹرل ایشیا تک جو کامیاب پرواز کی ہے، اس کا کیا مقصد تھا؟ وہ بنیادی طور پر افغانستان کو ایک میسج دینا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے جو آخری علاقے ہیں ان تک بھی رسائی موجود ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارے سامنے جس طرح کہ نبی صاحب نے بات کی، استاد ربانی ہو یا رشید دوستم ہو یا گلبدین حکمت یار ہو، بے شک وہ معاہدے کرتے رہے اور معاہدوں سے پیچھے ہوتے رہے. اور جو طالبان ہیں، افغان طالبان، ظاہر ہے کہ یہ بھی بیسیکلی افغان ہے، اور وہ ایک جو قوم کی نیچر ہوتی ہے اس کے مطابق اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معاہدہ کریں گے اور اس معاہدے سے پیچھے ہوں گے، تو انہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ اس معاہدے سے پیچھے ہوں گے تو نقصان الٹیمیٹلی ان کا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ٹیررسٹ ہیں انہیں پالتے بھی رہیں، ان کے ہائیڈ آؤٹس کی وہ پروٹیکشن بھی کرتے رہیں، اور پھر یہ بھی توقع رکھیں کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا یا دنیا انہیں تسلیم کرے گی. انہیں الٹیمیٹلی جو دہشت گرد ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، انہیں پاکستان کے حوالے کرنا ہوگا، ان کے ہائیڈ آؤٹس ختم کرنے ہوں گے. اور جو ترکیہ میں جو مذاکرات کا جو دوسرا دور ہونے جا رہا ہے، اس میں انہیں اس کے حوالے سے ایک پلان کے ساتھ آنا چاہیے کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کے ہائیڈ آؤٹس کے خاتمے کے حوالے سے اور انہیں پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے وہ کیا نئے عمل اپنائیں گے. کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو پھر تو نشستن گفتن برخاستن والی بات ہوگی، پھر تو کوئی اس کی تکی نہیں بنتی. اور پھر انہیں تیار رہنا چاہیے اس کے نتائج کے لیے. کیونکہ جو پاکستان کی ٹیم تھی، خواجہ آصف صاحب اسے لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے بالکل بڑے واضح انداز میں ان پہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ وہاں پر انہیں بتائے، انہیں سمجھائے کہ اس طرح نہیں ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا طریقہ، تو دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. طریقہ ایک ہی ہے کہ جیسے ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے وہ ایک دوسرے کی جو سرحدات ہے اس کا احترام کرتے ہیں، جس طرح وہ ان کے معاملات کا، اندرونی معاملات کا احترام کرتے ہیں، انہیں اسی پالیسی پہ چلنا ہوگا. اگر وہ اس پالیسی پہ نہیں چلیں گے تو پھر نتیجہ انہیں بھگتنا ہوگا. اور یہ ان کے لیے بڑا اچھا سنہرا موقع ہے کہ وہ اپنی تمام تر جو ان کی الٹی پالیسیاں ہیں، جو الٹی پٹی انہیں پڑھائی ہے بھارت نے، اس پر وہ نظر ثانی کریں اور اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جائیں. جی الیاس صاحب. دیکھیے، بھارت پر اب واضح ہو گیا کہ جی بھارت ادھر ساری دنیا بھر میں پتہ چل گیا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے اور افغانی سرحد کو استعمال کر رہا ہے. اور افغان طالبان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ بالکل جی پہلے بھی پتہ تھا ان کو کہ جی ان کے جو دہشت گرد ہیں جو ہیں ٹی ٹی پی پاکستان والے یا دوسرے مجید بریگیڈ گروپ، سارے مل کے ادھر نیکسس بن کے ادھر پاکستان پر کر رہے ہیں اٹیک وغیرہ، اور وہ بالکل انڈیا کی جانب سے کر رہے ہیں. اور اب بھی انڈیا ابھی باز نہیں آیا، انڈیا اب بھی ان کے لیے بالکل کر رہا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور کسی طریقے سے کہ پاکستان پر بالکل کریں. لیکن پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا کہ وقت پر آنے پر منہ توڑ جو جواب دیے اور ان کو بتایا کہ ان کے یہ جو ہیں دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے، اور بالکل بتایا کہ ان کو جو بھی ہیں ان کو ساتھ بتایا کہ ان کو. تو اب یہ ظاہر ہے انہوں نے خود جو معافی کے لیے درخواست کی اور سعودی اور قطر کو، دیگر ممالکوں کا کہ ان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ صلح کروائے. تو بیٹھ کے بالکل بات واضح طور پر ان کو بتائیے کہ جب تک ان کے ہائیڈ آؤٹس دہشت گردوں کو ختم نہیں کیے جاتے ان کی سرزمین ہے. تو جہاں تک یہ معاہدے کی بات ہے تو معاہدے کے لیے پاسداری کروانے کے لیے ان کی بھی اپنی لیمیٹیشنز ہیں اور وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب جب بھی ہوگا تو بالکل بتا کے کریں گے کہ جی جہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس پر معافی نہیں ہے کسی قسم کی. یہ نہیں ہے کہ جی دہشت گردی کچھ لے دو کہ اس طرح مسئلہ حل ہو، لیکن اس میں جو ہے اب میکنزم بنے گا. جو 25 طریقوں جو مذاکرات ہوں گے ترکیہ میں، اس میں ان کو بتا دیا جائے گا واضح طور پر کہ کس طرح وہ کریں. اور بالکل پاکستان اس چیز کو مانیٹر کر رہا ہے، پہلے بھی مانیٹر کر رہا تھا اور اب بھی مانیٹر کر رہا ہے کہ جہاں سے دہشت گردی ہو رہی تھی، اگرچہ دہشت گردی کے ٹھکانے جو اڑا دیے گئے ہیں اس سے وہ کمزور ہوئے، تو اس سے جو موجودہ رجیم ہے طالبان کا، ان کو تقویت ملے گی. ان کو چاہیے مل کے اس وقت پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، پاکستان کے ساتھ مل کے ان کو منع کریں، ان کو باز کریں. لیکن اگر ان کی بھی شامل ہے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو تنگ کرنے کی، پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے لیے، تو پھر یہ ان کو واضح طور پر اب واضح ہو گیا کہ اب ان کو اس طرح نہیں کریں گے. پاکستان نے جتنا ان کو بتانا تھا بتا دیا، اور اب جو اگلے مذاکرات طریقہ کار جو بنے گا اس کے لیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وقتی طور پر جو ہے سرحدوں پر امن ہو جائے گا، اور اس پر جو ہے
پاکستان نے واضح کر دیا کہ پاکستان نے ہمیشہ جو ان کی گورنمنٹ بننے پہ ان کی سپورٹ کی اور ان کے ساتھ ہر طرح سے اقتصادی اور جو بھی ان کو خوراک کا بھی جو مسائل تھے اس کے لیے بھرپور طریقے سے پاکستان نے کیا ہے، اور واحد پاکستان ملک ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے، اور کوئی اس طرح جو ہے کہ مدد نہیں کر رہا۔ جو بھارت ہے وہ دہشت گردی کے لیے اپنے مقاصد استعمال کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہاں اس وقت یہ ہے کہ جو موجودہ رجیم ہے اس کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ کر سکیں گے۔ ادھر کئی ملیٹنٹس گروپس ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح اس گورنمنٹ کو بھی اسٹیبل کرنے کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ اس کو پاکستان کی سرحدوں میں کسی نہ کسی طریقے سے دہشت گردی کے لیے کریں گے۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ کو، پاکستان کو چاہیے کہ مزید ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوں اس میں بالکل کلیئر واضح طور پر ان کو کر دیں کہ اگر یہ اب کریں گے تو پھر اب یہ ان کی بچت نہیں ہوگی۔ صحیح ہے بالکل جی، آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ ظاہر ہے اب اس معاہدے کے بعد کیا افغان طالبان معاہدے کی پاسداری کرے گی، اور خاص طور پر جو سب سے بڑا سوال اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روک پائے گی یا نہیں۔ ابھی ایک ناظرین کوئکلی بریک لے رہے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ قیوم صاحب، یہ معاہدہ کتنا دیر پر مستقل ثابت ہوگا؟ دیکھیے، یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، یہ بڑا اچھا اور مثبت اقدام ہے اور اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے جو سوال آپ کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس پر عمل درآمد ہوگا، یا پھر جس طرح پہلے بھی ایک جو ہے دوحہ 2020 میں طالبان نے دوحہ میں ہی ایک دوحہ معاہدہ کیا تھا، لیکن اس معاہدے کے جو نکات تھے، جو شرائط تھیں، یا جو اس میں معاملات طے ہوئے تھے، ان سے انحراف کیا گیا تھا۔ اور سب سے پہلے اس معاہدے کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ طالبان رجیم جو ہے وہ کابل پر قبضہ نہیں کرے گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر جو ہے وہ اچانک کابل پر قبضہ جو ہے وہ بھی کیا گیا اور دوحہ معاہدہ کی خلاف ورزی کی گئی، اور دوحہ معاہدہ کے اندر ہی یہ شامل تھا کہ افغانستان کی سرزمین، افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں پاکستان سمیت، ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح افغان رجیم آنے کے بعد جو ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے جو واقعات تھے وہ بڑے، دہشت گردی کے جو حملے ہیں وہ بڑے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں طالبان ایک ہیں، افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان، دونوں ایک ہیں، دونوں کا ذریعہ معاش ایک ہے، دونوں کے کاروبار ایک ہیں، اور دونوں کا ایجنڈا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک رہا ہے، اور اس وجہ سے بڑا مشکل ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا آگے پیش رفت ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ہو گیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔